सुख का सितारा सिर्फ फलिफ टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर जवेरिया। और आज हमें जिन खूबसूरत लोगों ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में नाम बनाया बल्कि इंटरनेशनली भी अपना लोहा मनवाया। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज सीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत खुशी हुई आपने हमारे प्रोग्राम में हमें मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन अपने नाज़रीन से शेयर कर सके। इसके साथ ही हमारे साथ इरफान सीनियर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया बहुत। आप हमारे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत और पाकिस्तान के सितारे और कौमी हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद है कमर इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में आमद आपकी हुई और आपने बहुत ही खूबसूरत हमें मौका दिया कि हम अपने नौजवान नस्ल को भी बता सकें कि पाकिस्तान में जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो ज़बरदस्त आप लोग सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे बच्चों को स्पेसिफिकली सीखने का मौका मिलता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब और हम शहबाज साहब से पूछेंगे, शहबाज सीनियर साहब से, कि पाकिस्तान की हॉकी में शहबाज साहब आपने बड़ा नाम बनाया और आप बड़े सालों से आपने इसके लिए बड़ी तगोदौ की और आपने इनिशियल लेवल से लेके रिसोर्सेज का ख्याल ना भी करते हुए आपने एक जो प्ले ग्राउंड था और एक कुछ चीज़ थी उसमें आपने अपने जगह बनाई। तो ये जो कामयाबी का सफ़र था, इसमें उतार चढ़ाव तो बड़े आए होंगे, क्रिटिसिज्म भी बड़ा आया होगा, तो आपने इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? देखें, जिस टाइम मैं हॉकी खेल रहा हूँ उस टाइम स्पोर्ट्स का और हॉकी का बहुत पैशन होता था। स्कूल में, कॉलेजेस में बेशक लोग पैटर्नाइज ना करें या स्कूल वाले या वालिदैन भी आपको सपोर्ट ना करें, तो बच्चे में एक फिजिकल एक्टिविटी का क्रेज था। मुझे हर गेम का शौक था, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, और मैं समझता हूँ कि मैं तीनों गेम्स में इक्वली अच्छा था। मोहल्ले में जब दो टीमें बनती थी तो अक्सर मुझे बाहर बैठना पड़ता था। वो कहते थे शहबाज अगर किसी भी टीम में होगा तो बैलेंस आउट हो जाएगा। अच्छा। तो मैं जब स्कूल एज में आया तो 8वीं 9वीं जमात में मेरे अंकल भी हॉकी खेलते थे, उनकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन हुई और मैंने सोचा कि मैं क्रिकेट और सॉकर को स्प्लिट करता हूँ और सिर्फ हॉकी खेलता हूँ। तो फिर मैं स्कूल टीम का कैप्टन बना और स्कूल के लिए हॉकी खेला। इस तरह मेरे हॉकी करियर का आगाज हुआ। जी, ज़बरदस्त। अच्छा कमर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में दोबारा ये वक्त आ गया कि हम हॉकी जैसे जो ज़बरदस्त किस्म का एक शोबा कह लें, प्रोफेशन कह लें, प्ले कह लें, इसको दोबारा से मकबूल करने का वक्त आ गया है? क्योंकि अभी मुझे लगता है पाकिस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है, हुकूमती सतह पे, प्राइवेट सतह पे इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे? देखिए, हॉकी का रिवाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो बहुत सपोर्ट करनी पड़ेगी नेशनल गेम को, क्योंकि जो पास्ट में ग्लोरीज ये गेम लेके आया हुआ है, अगर आप उसका रिवाइवल चाहते हैं तो उसको वैसी ही सपोर्ट चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप ओवरऑल पूरा एनालिसिस करें तो इस वक्त जो क्रिकेट के ऊपर सबका फोकस है वो आप देख भी रहे हैं कि वो प्रोफेशनल गेम भी है, सारा कुछ जिस तरह का उनके ऊपर फोकस है, अगर हाफ ऑफ दैट हॉकी के ऊपर हो जाएगा ना तो हॉकी जो है ना वो दोबारा रिवाइवल वाली पोजीशन में आ जाएगी। जी। अभी प्रेजेंटली मैं पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम का मैनेजर, हेड कोच हूँ, और अभी हम वर्ल्ड कप के, जूनियर वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के लिए मस्कत गए थे। वो कि ये एक इवेंट था जिसमें कि एक टफ इवेंट था हमारे लिए कि हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना था, एशिया कप था जूनियर का। तो हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मैचेस खेले हैं तो टीम की परफॉर्मेंस ने कन्विंसिंगली बताया कि टीम हमारी अच्छा खेल के, क्योंकि उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं तारिक बुट्टी साहब और प्रेजेंटली जो सेक्रेटरी हैं राना मुजाहिद साहब, उन्होंने बड़ी एफर्ट्स की, गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारा कुछ बहुत एफर्ट्स की। तो वो जो सपोर्ट मिली उसका रिजल्ट मिला। तो पाकिस्तान टीम ने जो है वो बहुत कम वक्त में, कम ट्रेनिंग टाइम में जाके पाकिस्तान टीम ने उस एशिया कप का फाइनल खेला। हमने ना कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, बल्कि कि जो टीम में पास्ट में लाइक जापान है, मलेशिया है, चाइना है, जो हराती रही है पाकिस्तान को, हमने उनको कन्विंसिंगली जीता। तो ये सिर्फ उसी सूरत में ही हो सका जबकि आपको सपोर्ट हुए। तो आपको थोड़ी सी सपोर्ट से अगर ऐसे बेनिफिट नजर आ रहे हैं तो आप सोचेंगे अगर आप गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट हासिल हो जाए इसमें तो बाकी का दोबारा रिवाइवल हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात की। और ये इंस्पिरेशन और ये पैशन ही मुझे लगता है अगर आजकल की जो यंग जनरेशन है उनमें हो तो वो कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव करने के। और जैसे माशाल्लाह आप लोगों का तो एक इट्स अ लॉन्ग टेन्योर एंड इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स
فل آف سکسیس. تو میرے خیال سے اس اچیومنٹ کو جو اچیو کرنے کے لیے اسپیسیفکلی انر اورا ہائی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی طرف. اچھا عرفان صاحب, ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائے گا کہ ابھی بہت سی ہماری نیو جنریشن اور ینگ جنریشن اور بڑے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ہاکی جوائن کریں اور ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ماں باپ, گورنمنٹ یا پھر بچے کا, اس میں اگر یہ تینوں سطح پہ دیکھیں تو مطلب کون سی ایسی چیز ہے یا کون سا ایسا رول ہے یا کون سا ایسی شخصیت ہے جس کا اہم کردار ہے اس چیز کو اچیو کرنے میں؟ میڈم بات یہ ہے کہ جو بچے آج کل کے جو بچے ہیں نا جی وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے. پہلے تو وہ ان کے پاس اتنے زیادہ فونز میں, گیجٹس میں, جی یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو سوشل میڈیا چل رہا ہے, جی 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 ریلز بنا کے کوئی ایکسٹرا مطلب دیکھیں بیڈمنٹن ہوتا ہے, جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ ہاکی کو پروموٹ ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ اسپیسیفکلی پروگرام اسی لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ جنرل پبلک کو اس پہ اہمیت دی جائے کہ دس از امیزنگ نا. اور آپ نے جو 3 کیٹیگریز بتائی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان, پیرنٹس, اور مطلب کس کا زیادہ ہے اس میں؟ میرے خیال میں تو یہ کلیکٹیولی ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں جیسے گورنمنٹ کا بھی بتایا کہ گورنمنٹ اگر سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ گیم نہیں اٹھے گا. ہاں جی. پیرنٹس کو اگر اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں ڈائریکشن دیں گے, گروم نہیں کریں گے تو پرابلم آئے گی. بچوں کو ہے کہ ان گیجٹ سے نکلنا پڑے گا. یہ گیجٹس جو ہے نا یہ ان کو خراب کر رہا ہے, اور فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ضروری ہو گئی ہے. اور میں ہمیں کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایکولی رول آ جاتا ہے سب کا. تو جب ایکولی رول آ جاتا ہے نا تو ایوری بڈی ہیز ٹو پلے ہز بیسٹ, تو وہ پھر جو ہے نا آپ کو رزلٹ اس کا آؤٹ کم ملے گا. اس میں ایک چیز ہے کہ اگر بچوں کا جو دھیان اس طرف کرنا ہے تو ان کو پرانے میچز دکھائے جائیں, جیسے کہ اپنا 80 والے میچ دکھائے جائیں, 84 والے دکھائے جائیں, شہباز سینئر کے میچ دکھائے جائیں. میں ایک بار 92 میں گیا تھا اپنا ادھر ہالینڈ میں, اور آپ بلیو کریں کہ میں جب ادھر میں اسٹیشن پہ اترا تو ٹی وی لگا ہوا تھا, بچے بیٹھے ہوئے تھے, اور 2 دن انہوں نے ہاکی اسٹک پکڑی ہوئی تھی تو وہ ٹی وی کی طرف دیکھ رہے تھے. میں نے بولا یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب میں نے دیکھا ان کا جو لوکل چینل تھا وہ شہباز سینئر کو بھگاتے ہوئے اس کا جو سٹائل تھا تو وہ دکھا رہے تھے. میں نے بچے سے, گورے سے پوچھا کہ یہ کون آتا ہے؟ کہ شہباز اس پاکستانی فرام پاکستان. تو ہمارے بھی یہاں پی ٹی وی پہ یا چینلوں پہ زیادہ سے زیادہ ہاکی کے میچز دکھائے جائیں تاکہ نا بچوں کا جو دھیان ہے وہ اس طرف ہو. بالکل, آپ نے بہت زبردست بات کی. اگر گورنمنٹ اور نیشنل چینلز پہ اور دوسرے چینلز پہ اس چیز کو دوبارہ دکھایا جائے تو وہ چیز کو ہم بہت ایزیلی اس کو مطلب اسپریڈ کر سکتے ہیں. اچھا ہیلدی ایکٹیویٹی. بٹ ایکسٹرا ایڈ آن صحیح ہے, انسینٹیو صحیح ہے آج کے بچے کو. جی انسینٹیو بہت ضروری ہے, پر پرسنل انٹرنل انسپریشن بھی بہت ضرورت ہے. شہباز سینئر صاحب, ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہاکی فیڈریشن کا ایک دن کے لیے صدر بنا دیا جائے تو آپ سب سے پہلا خوبصورت اقدام کیا لیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں انویسٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور جو ہاکی پلیئرز ہیں ان کو فائنینشلی لک آفٹر کرنے کی کوشش کروں. اچھا, اس کے علاوہ بس یہ کہ میکسیمم ان کو نمبر آف میچز جو ہیں سال میں وہ ملنے چاہیے, اور ابراڈ ان کو 3 سے 4 دفعہ سال میں جانا چاہیے, کیونکہ ہمیں ایک سائیکل چلانا پڑے گا جو رک چکا ہوا ہے. کیونکہ ہم 90 ورلڈ کپ لاہور میں کھیلے, 94 چیمپئنز ٹرافی لاہور میں کھیلے. اب ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کو گھر میں کوئی بھی کمپٹیشن ہیلدی نہیں نظر آ رہا, کوئی ٹیم نہیں آ رہی. ابھی جو جیسے قمر جس ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں, ان کے لیے کھیلنے کے لیے جرمنی کی ٹیم آ رہی ہے 21 سال بعد. تو جب 21 سال انٹرنیشنل ایونٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ بچے کو نہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں نہ انسپائر کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اٹس سچ اے گریٹ ریوائول اور آفٹر سو مینی ایئرس, اور اٹس سچ اے سکسیس ماشاء اللہ. مینی کانگریچولیشنز ٹو آل آف یو. اچھا, یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو ایک ہاکی کا کھیل ہے اور بہت شروع سے چلا آ رہا, پر اب جا کے دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح سے اس کو اتنا مطلب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, دیکھنا پسند کرتے ہیں, پر اس طرح سے کھیلا نہیں جاتا. آپ کو یاد پڑتا ہوگا ایک عرصہ اور ایک وقت تھا جب گراؤنڈز میں لوگ ہاکی کھیل رہے ہوتے تھے صبح چھٹی والے دن, عید میں یا اس طرح سے. تو یہ حکومت کا کام ہے یا پھر جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہاکی کے ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے؟ دیکھیے, یہ تو وہی کلیکٹیو ایفرٹ ہی آ گئی ہے. اب چیزیں جو ہے نا ایکچولی چینج ہو گئی ہیں بہت.
ابھی آپ دیکھیں نا پہلے گراؤنڈز میں اتنی ہاکی نظر آتی تھی, سارا کچھ کھیلا جاتا تھا. اب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا, چیزیں آج کے دور کے حساب سے بہت ایکسپینسو ہو گئی. جی آج کے ماڈرن دور کے حساب سے اس وقت گراس تھی یا بجی والا گراؤنڈ تھا, بندے کھیل لیتے تھے. اب ان کو کھیلنے کے لیے ایسٹرو ٹرف کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایسٹرو ٹرف کے لیے کھیلنے کے لیے ان کے لوازمات ایک الگ ہیں, اس کے لیے شوز ڈفرینٹ ہیں, اس کی ہاکی اسٹک ڈفرینٹ ہے جو کھیل رہا ہے. جی تو یہ سب چیزیں ان کی ایک کاسٹ ہو گئی ہے. اب وہ کاسٹ جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو گلی محلوں میں اب ایسے اچھا, وہ اس کی کاسٹ چیز کا مطلب زیادہ کاسٹ اتنی ہے کہ وہ گلی محلوں میں اتنا ایزیلی آپ کو نظر نہیں آئے گا. کرکٹ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک بال لینی ہے, رائٹ, اور ایک بیٹ ہے اور ایک کرسی کھڑی کر دینی ہے کچھ ہے, تو 10 لڑکوں نے شروع کرنا ہے, 4 لڑکوں نے تو وہ بڑھتے جانا ہے. ادھر ایوری ہیز ٹو ٹیک اے اسٹک ود ہم. ایک اسٹک ہونی ہر لڑکے کے پاس چاہیے. اگر 8 لڑکے بھی کھیل رہے ہیں تو 8 کے پاس اسٹک ہونے. اور ابھی تو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دوبارہ ابھی پاکستان کی کنڈیشن ایک رائٹ ٹریک پہ جا رہی ہے, دوبارہ ریوائول شروع ہو رہا ہے. نہیں تو پاس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہاکی اسٹک بازار میں ملنا بند ہو گئی تھی. ہاں جی, اچھا, یہ یہاں تک بھی ہو گیا تھا. ایسا بھی دور دیکھا گیا, ہاکی اسٹک بازار میں ملنا بند ہو گئی تھی کیونکہ لوگ ہاکی اسٹک لے نہیں رہے تھے. تو ابھی اس کو اگر آپ نے ریوائیو کرنا ہے تو جیسے بھی عرفان نے بھی مشورہ دیا یہی کہ جتنا ٹی وی پہ دکھائیں گے جتنا پتہ لگے گا. ابھی جیسے جرمنی کی ٹیم آ رہی ہے, وہ 4 میچ جو ہے وہ دکھائے جائیں گے ٹی وی کے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے لائیو جب لوگ دیکھیں گے سارا کچھ ایوری تھنگ کے وجہ اپنے ینگسٹرس کو, ینگ جونیئر ٹیم کو, ابھی کیونکہ ہر ٹیم اپنے جونیئر ورلڈ کپ کی پریپریشن کر رہی ہے. جرمنی بھی اسی کی پریپریشن کے لیے آ رہی ہے, ہم بھی اپنی پریپریشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نارملی جو ٹیم ہوتی ہے وہ نارملی 18 لڑکوں کی ہوتی ہے. ابھی ہم چاہ رہے ہیں, جرمنی بھی یہی چاہ رہا ہے اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ٹرائی آؤٹ کریں. ابھی ون اینڈ لوز کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے انٹرسٹ, ابھی صرف یہ آ رہی ہے کہ ہم اپنے پلیئرس کو کتنا اچھا اور کیسے گروم کر سکتے ہیں, ہیلدی کمپٹیشن, اور آخر میں جونیئر ورلڈ کپ جو آ رہا ہے اس کے لیے ایک اچھا وننگ کمبینیشن کیسے تیار کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں, اور ساتھ میں ٹی وی پہ یہ بھی چیزیں آئیں گی, سارا کچھ ینگسٹر دیکھیں گے تو ظاہر سی بات انسپائر ہوں گے, اور انسپائر ہوں گے تو وہ گیم کی طرف آئیں گے. کمر سے جو آپ نے سوال کیا اس نے بڑا اس کو الیبوریٹ کر کے آپ کو بتایا. اگر آپ سنگل سینٹینس میں اس کا جواب چاہتی ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ قومی کھیل 80 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, قومی بجٹ کا حصہ نہیں ہے, تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ آفس اپنا نہیں ہے. اتنا اچھی بات کر دی ہے شہباز نے, اور یہ وہ بات ہے کہ یہ گورنمنٹ کے ٹاپ لیولز پہ جانی چاہیے انشاءاللہ. ہماری سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہاکی کے لیے زبردست اقدامات لیے جائیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں اور جو ہمارا فیوچر ہے, جو آپ کو پتہ ہے وہ مدر زیادہ نیشن بلڈرز پر یہ کہ جو بچے ہیں وہ فیوچر ہے قوم کا, تو مطلب وی آلویز وانٹ سکسیس آف اوور کمیونٹی اینڈ سوسائٹی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک کے بعد. رہیے ہمارے ساتھ. صبح کا ستارہ صرف فلف ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز سینئر صاحب, عرفان سینئر صاحب اور قمر صاحب, اور ہم ان سے جان رہے ہیں ہاکی کی بڑی مزیدار باتیں, اور ان سے گفتگو جاری ہے. شہباز صاحب, یہ بتائیے گا کہ کینیڈا اور دیگر ممالک میں ہاکی کی جو مہم چلا رہے ہیں ہم, اور اس کے بہت فائدے بھی ہو رہے ہیں کمیونٹی کو بھی, تو یہ جو انیشیٹو لے رہے ہیں پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند رہے گا؟ دیکھیں, جتنا بھی ہم انٹرنیشنلی ہاکی میں انوالو ہوں گے, ہاکی کی پروموشن ہوگی, پاکستان میں ہاکی کا ریوائول ہوگا. جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے تو شہباز جونیئر جو میرے ساتھ کھیلتے رہے ہیں, میری کپتانی میں کھیلے, ورلڈ چیمپئن ہیں, وہ آج کل کینیڈا میں سیٹل ہیں اور وہیں کوچنگ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے, اور رانا رؤف صاحب جو ہیں کینیڈا میں, انہوں نے لاسٹ ایئر بھی ہاکی کی پروموشن کے لیے بہت اچھے سٹیپس لیے. ہم سینئرز وہاں گئے, ہم نے وہاں میچز کھیلے, ہم نے بڑا انجوائے کیا. ابھی جو ایک بڑی خوشائن بات ہے, جو 20 اپریل کے بعد یہ لوگ ایک 4 نیشن ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں ویٹرنز کا, جس میں انڈیا, امریکہ, کینیڈا اور پاکستانی کی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کریں گی. اس میں اصلاح الدین صاحب ہمارے ورلڈ چیمپئن ہیں, وہ ہمارے چیف کوچ اور مینیجر بن کے جائیں گے. اختر رسول صاحب ورلڈ چیمپئن ہیں, وہ ایز اے شیف ڈمیشن جائیں گے, جس میں میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں دیگر ورلڈ چیمپئنس کے ساتھ, تاکہ پاکستان کا کینیڈا میں ایک سافٹ امیج پیش کیا جائے. اور کل کو جو ہماری جونیئر ٹیم ہے یا ہماری جو یوتھ ہے وہ بھی کینیڈا جائے اور انٹرنیشنل میچز کھیلیں, اور وہاں کی کمیونٹی کی بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ہے, اور ہم نے خود پہلے بھی وہاں جا کر انجوائے کیا, اور ابھی بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اپریل میں ہم ہاکی بھی انجوائے کریں گے اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. اچھا عرفان صاحب, یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ حکومت پاکستان ہاکی کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ وہ تو سب کچھ کر سکتی ہے,
حکومت کیونکہ قومی کھیل ہے, قومی کھیل کے لیے کو کرنا چاہیے. جیسے کہ ابھی آرمی چاہتی ہے کہ قومی کھیل اوپر آئے. ابھی انہوں نے ٹورنامنٹ کروایا چیف آف آرمی نے, اور بڑی سپورٹ کر رہی ہے پی ایچ ایف کو. ایسے ہی پاکستان وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے, تاکہ جتنے ہی اب ٹیمیں آئیں گی, ابھی دیکھیں 21 سال بعد جرمن کی ٹیم آ رہی ہے, جی اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ پی ایچ ایف کو میں سلام کرتا ہوں کہ یہ اب ہاکی کی ترقی کے لیے بہت کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس سے زیادہ ٹیمیں آئیں گی. قمر صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کرکٹ لیگز تو بہت ہوتی ہیں, پر ہاکی لیگ ہونا کتنا ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت آج کے دور کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاکی کی لیگ کا ہونا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت, کیونکہ دیکھیں جب یہ لیگ ہوتی ہے نا تو اس میں مارکیٹنگ ایکسپرٹ بہت آتا ہے بیچ میں. جب مارکیٹنگ ایکسپرٹ آئے گا اور پلیئرس کو کچھ ملنا شروع ہوگا, تو پلیئرس کا جو آپ کو رجحان ہے کھیلنے کی طرف, اور جو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ زور لگا کے کھیلنا, جسے ایک ورڈ پنجابی میں کہتے ہیں یا جس طرح کہتے ہیں, کہ وہ جو کمپٹیشن آئے گا نا وہ بہت ضروری ہے اس وقت ہاکی کی لیگز کے آنے کا. اور ہاکی کی لیگ دنیا بھر میں شروع ہو گئی ہیں. پاکستان میں ایفرٹس ہو رہی ہیں, مگر یہ کہ ابھی تک ہم لوگ اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ہاکی کا ریوائول چاہیے پاکستان کو, تو ان ہاکی لیگز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں, سٹارٹ کر دینا چاہیے, چاہے 6 ٹیموں سے کریں 4 ٹیموں سے کریں, مگر یہ سٹارٹ ہو جانا چاہیے. کیونکہ دنیا بھر میں یہ کام ہو رہا ہے, اور دنیا بھر میں ان کی جو نیشنل ٹیمز ہیں اس میں ان کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں. جی, تو یہ امپیکٹ پاکستان کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا جب آپ پاکستان میں ان لیگ کا انعقاد کرانا شروع کر دیں گے. تو یہ آج کل کی بہت بڑی نیسیسٹی ہے اور یہ ہونی چاہیے. زبردست, بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم بریک کی جانب, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. رہیے ہمارے ساتھ. صبح کا ستارہ صرف فلف ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ہاکی کے حوالے سے. پاکستان کا قومی کھیل ہے, اور اس کھیل کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان تو کام کر رہی ہے, پر جو ہمارے سینئرز ہیں وہ ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں, اور سینئر رائے کے بغیر تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی ملک اور قوم اور کمیونٹی ترقی نہیں کر سکتی. چلتے ہیں شہباز سینئر صاحب کی جانب اور ان سے کرتے ہیں سوال. شہباز صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان ہاکی کو سوشل میڈیا پہ زیادہ فعال بنانے کے لیے کیسے اقدامات لینے چاہیے, اور پاکستان میں اس کو مقبول بنانے کے لیے کیسی ایفرٹس کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ریپلائی کیا ہے کہ جو پاکستان کی ہاکی فیڈریشن ہے بغیر فنڈنگ کے چل رہی ہے. ان کا جو پاکستان سپورٹس بورڈ کا اینول فنڈ ہے پی ایچ ایف کے لیے وہ 35 لاکھ روپے ہے, جو پینٹ بھی نہیں ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں, اور ہم بجٹ کا حصہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا انٹروڈیوس کرانا ہے یا کوئی مارکیٹنگ ٹیم بنانی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن میں, وہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہے, کیونکہ آپ ان کو سیلریز نہیں دے سکتے. جو آپ کے پاکستان کے پلیئرز ہیں آپ ان کو ٹائملی ڈیلی الاؤنسز بھی نہیں دیتے. ہاں جی, اگر وہ ڈیلی الاؤنس بھی آپ نہیں دے سکتے تو آپ پھر ٹیمیں کیسے رکھیں گے, کیسے ہاکی کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ اس کے اندر ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے. جی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں, پاکستان کا کلچر جو مجھے نظر آتا ہے ہاکی کے علاوہ بھی, کہ اشارہ کسی کا کھلا ہوا ہے اور گزر کو ہی رہا ہے. ہاں, یہ تو مسئلہ ہے. دیکھیں, پنجاب سپورٹس بورڈ ہے, پنجاب سپورٹس بورڈ نے کبھی بھی کوئی اولمپئن پیدا نہیں کیا, نہ کوئی ورلڈ چیمپئن بنایا ہے. ان کا سال کا بجٹ ہے 12 ارب روپے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی چیف منسٹر صاحبہ سے کہ پنجاب سپورٹس بورڈ کے عہدیدار, پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عہدیدار ایک جگہ پر بیٹھیں, ایک پیج پر ہوں, تاکہ ہاکی کی پروموشن کے لیے مل کر کام کریں. دیکھیں, آپ ایشین گیمز کھیل رہے ہیں, ٹیم پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بھیجنی ہے. آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں, ٹیم پاکستان ہاکی فیڈریشن بھیج رہی ہے. اولمپک میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, پاکستان ہاکی فیڈریشن ٹیم بھیج رہی ہے. تو پنجاب سپورٹس بورڈ کس چیز کے لیے پیسہ خرچ رہی ہے ہاکی کے اوپر؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے, اور میں حیران ہوں 80 سال ہو گئے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی, بجٹ کا حصہ نہیں بن سکے. اور دیکھیں 25 آپ نے ابھی اسٹیڈیم بنائے ہیں, جنگ میں اسٹیڈیم بنایا 25 کروڑ لگایا, شاہ کوٹ میں اسٹیڈیم بنایا. اس اسٹیڈیم پر آج تک ایک میچ نہیں ہوا, اور وہ اسٹیڈیم خراب ہو گیا, 10 کروڑ کی ایسٹرو ٹرف خراب ہو گئی. آپ کو وہ پیسہ لڑکوں پر انویسٹ کرنا ہے. جو دیکھیں, ہاکی اب اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں آپ پاپولر نہیں کر سکتے. ہم بات کر دیتے ہیں اسکول میں ہاکی لائیں, کالج میں ہاکی لائیں,
ہماری جو یوتھ ہے وہ اٹریکٹ ہو چکی ہے انڈور گیمز کے اوپر. وہ ویڈیو گیمز کھیلتی ہیں یا موبائل پہ ہوتی ہیں یا لیپ ٹاپ پہ. بہت انہیلدی ہے وہ. جی آپ نے پول آف پلیئر قابو کرنا ہے, ایسے ٹیلنٹ ہنٹ کرنا ہے جن بچوں میں وہ پیشن ہو ان کو ایک جگہ پر رکھ کر ایکیڈیمکلی آپ لک آفٹر کریں, ان کو اسٹائپن دیں, جیسے قمر نے بتایا ان کو اسپورٹس گیئر دیں. جب تک آپ بچوں کو انسینٹیوز نہیں دیں, اٹریکٹ نہیں کریں گے, آپ پول آف پلیئر جو ہے اس کو انہانس نہیں کر سکتے. جی بہت ہی خوبصورت بات کی. حکومتی سطح پہ بھی اقدامات اور اسپیسیفکلی پاکستان اسپورٹس بورڈ کے بارے میں آپ کو ماشاء اللہ اس پہ بڑی گرپ اور نالج ہے اس سبجیکٹ پہ, کہ اور آپ کو انٹرنلی بھی پتہ ہے کہ بجٹ ہوگا تو پھر آپ کی, کیونکہ وہ افورڈیبلٹی, ایکسیسیبلٹی, دین اویلیبلٹی, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارے بچے ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, آپ جب ان پہ محنت کرتے ہیں, ان کو پراپرلی گروم ٹرینڈ کرتے ہیں, تو وہ پھر ایک جب میدان میں اترتے ہیں تو وہ پھر صحیح ایک سکسیزفل چیمپئن آپ کی طرح بن سکتے ہیں. تو قمر صاحب, آج کل جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اکثر بچے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے جیسے گیجٹس میں اور چیزوں میں بیزی ہیں, اور وہ بالکل ان کی یہ شو شاہ اور دکھاوا بہت زیادہ آ گیا, اور اس طرح سے گیمز کی طرف پرائرٹی نہیں اس طرح سے رہی. تو یہ جو ابھی کی جنریشن ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو بک ریڈنگ آپ کو پتہ ہے ختم ہو چکی ہے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, اور اسپیسیفکلی گیمز جس میں یہی بیڈمنٹن بھی آتا ہے, کرکٹ بھی ہے, ہاکی بھی ہے, اور ہاکی اسپیسیفکلی اس حوالے سے, تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے جو بھی کلچر چل رہی ہے ایک لا, اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بچوں کو کس طرف ہاکی کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا امپورٹنٹ اقدامات لیے جائیں تو بیٹر ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کہ بچوں میں جو ایک نالج ان کے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ ان کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی کرنی بہت ضروری ہے. وہی والی بات آ گئی کہ یہ پیرنٹس کی طرف سے آ جائے گا کہ یہ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالنا. جی ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں انڈور گیمز اتنے زیادہ انوالو ہو گئے ہیں, انڈور گیمز جو آ گئے ہیں, وہ پیڈل آ گیا ہے, فٹ سوئل آ گیا ہے, سارا کچھ آ گیا ہے. اسی طرح ہی انڈور میں شارٹ گیمز میں بھی ہاکی کو بھی آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ پلیئرس کھیلنے آئے, کیونکہ آپ اگر اس میں کہیں اٹریکشن نہیں لائیں گے نا تو پھر یہ کام ویسے نہیں بنے گا جو کہ ہونا چاہیے. اور آج کل کا بچہ, آج کل کا جو سارا ایٹماسفیئر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوا ہوا ہے. آج کل ہر چیز, ہر لوگ بہت کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آج اس گھر سے میں نے جانا ہے گراؤنڈ تو کتنا فاصلہ ہے, کتنا پیٹرول خرچ ہونا ہے, کتنا بچے کا سارا کچھ, ایوری تھنگ سب کیلکولیٹ کرتے ہیں. بالکل. اگر آپ یہ جیسے شہباز نے بتایا کہ کتنی جگہ ماشاء اللہ سے نے بتا دیا کہ آپ نے اسٹیڈیم بنا دیے اور وہاں پر ایک میچ بھی نہیں ہوا ہے. جی بالکل. یہی انویسٹمنٹ اگر آپ اس طرح یہ پلیئرس کے اوپر کر دیں گے نا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی, رادر دین دس کہ ہم اتنی بڑی بڑی جگہ چیزیں بنا کے, اور ایکچوئل جو آپ کے جو مطلب جو ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کو آپ نے, کیونکہ اس کو بھی اس میں بھی وقت لگتا ہے. ابھی آپ نے شہباز سے سوال کیا اور اس نے کتنی گرپ سے سارا کچھ بتا دیا, کیونکہ شہباز جو ہے نا وہ خود پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سیکریٹری رہا ہے. ہاں جی. اور جب وہ سیکریٹری رہا ہے تو یہ انیشیٹو لینا چاہ رہا تھا. ہاں جی. اس نے بھی میٹنگز بہت کی, سارا کچھ کیا. یہ جتنا بجٹ ہے جس کو کہ میرے خیال میں اس نے 35 لاکھ روپے کو پینٹ کہہ دیا, وہ پینٹ سے بھی چھوٹا میں کچھ سوچ رہا تھا کہ کیا بولنا چاہیے بولنا. مطلب اٹس nothing, مطلب کہ and you are talking about the national game. ہاں جی. اور نیشنل گیم کی اگر بار بار یہ کہا جاتا ہے پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے, تو پھر ہاکی کا نام آتا ہے. آپ گلوریز کو اٹھا کے دیکھ لیں جو پاکستان ہاکی لے کے آیا تھا. ہاں جی. آج بھی دنیا کی جو ٹیمیں انسپائرڈ آف دیٹ کہ پاکستان کی ابھی اس وقت رینکنگ بہت نیچے چل گئی, وہ چیز کو دنیا کی ٹیمیں میچ نہیں کر سکیں ابھی تک. مگر یہ کہ دے آر ویری کلوز ٹو اٹ. اگر ایک پاکستان کے پاس ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ آنر ہے ہی کہ یہ گلوری سب سے زیادہ پاکستان لے کے آیا تھا, تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈراسٹک اینڈ میسو اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے, تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. ادر دین دیٹ تو پھر یہ باتیں ہیں. ابھی یہ بات 80 سال بجٹ کا حصہ, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے جو شہباز نے ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ آپ کو مطلب میں آج مجھے نہیں معلوم تھا, کیونکہ شہباز کی نالج تھی, اس نے بتایا, میں تو حیران رہ گیا ہوں 12 ارب روپیہ پنجاب کا سن کے, اور پروڈیوس ایک پلیئر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ پھر نقصان بھی ہے. اور ہم جیسے آپ نے بولا کہ گورنمنٹ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی, بالکل کر سکتی. اور اگر یہ بات پنجاب گورنمنٹ کرے, انوالو ہو, پاکستان ہاکی فیڈریشن کو انوالو کرے, تو کل کو پاکستان کے پلیئرز بھی, ہم بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بتائیں گے, اینڈ ایوری کریڈٹ گوز ٹو دا پنجاب گورنمنٹ. بالکل ایسے ہی ہے.
کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ قوم کا فخر بن جاتے ہیں ایک وقت پہ، پر ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو کچھ مطلب ان کو سکھانا پڑتا ہے، اور آپ لوگ ماشاء اللہ یو آر امیزنگ پیپل، چیمپئنز آف دا پاکستان، اور پاکستان کا فخر ہے، اور مطلب انٹرنیشنلی بھی آپ نے نام بنایا اس میں. تو آپ لوگ بیسیکلی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی اور کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو. پلے سائڈ پہ بھی یہ بالکل زبردست سائڈ پر رہے، تو اس میں بھی بہت خوشی ہوتی ہے. ہر طرح سے بھی ضروری ہو گیا نا. جیسے آپ نے ابھی مجھ سے بات کی تھی نا اس پہ لیگس کے اوپر، تو آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو مارکیٹنگ سائٹ پہ دیکھ لیں گے، ملٹی نیشنلس کو دیکھ لیں گے، دنیا بھر کی جتنے برانڈز ہیں ان کو دیکھ لیں گے، ان کو کتنا ایکسپوجر ملے گا. ان کو ایکسپوجر ملنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو بینیفٹ پلیئرس کو آنا ہے، تو آپ کلیکٹیولی محنت کرنے کے بعد ہی ایسا کام کریں گے کہ یہ ہاکی کا ریوائول ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو یہ سب کی ایک ایفرٹس ہیں، سب کی کوششیں ہیں. ظاہر سی بات ہے ابھی اگر آپ دیکھ لیں گے کہ کوئی کرکٹ میں آ کے اگر اپنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ انویسٹمنٹ صرف اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو کرکٹ پسند ہے، وہ اپنا بینیفٹ بھی لے رہا ہے. ان کی بالکل یہ ہوتا ہے ہمیشہ، بالکل ان کا نام بار بار آ رہا ہے. بالکل سیم وتھ گوز وتھ ہاکی. بالکل اور ایسے آپ کو تھوڑا سا پیٹریوٹک ہونا چاہیے، نیشنل گیم کی طرف آنا چاہیے سب کو. میرے سامنے پاکستانی تو بہت پیٹریوٹک ہیں، پر تھوڑا سا ذرا اور اگر ہو جائے تو چیزیں بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہیں. اور سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے احساس، اور اس میں ہمارے سب چیزیں آ جاتی ہیں، ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز، بیوروکریسی، ڈپلومیٹ، سب چیزیں. تو احساس کی بیس پہ آئی تھنک سو کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے، تو یہ بہت کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا شہباز صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یو آر دا لیجنڈری امیزنگ پلیئر آف پاکستان، تو کیا آپ کی قیادت میں پاکستان ایک بار پھر گولڈ میڈل جیت سکتا ہے؟ میں تو اب اس عمر کے حصے میں دوبارہ نہیں کھیل سکتا، لیکن میرے جیسے کئی پلیئر جو ہیں وہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں اگر آج آپ انویسٹ کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ انٹرسٹ لیتی ہے، پاکستان اسپورٹس بورڈ، پنجاب اسپورٹس بورڈ انٹرسٹ لیتا ہے. دیکھیں میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ اب اسکول کالجز کی ہاکی پہ نہ جائیں، آپ 3 یا 4 ایکسیلنس ہاکی سینٹر بنائیں جہاں بچوں کو اکیڈیمکلی سے لے کر اینڈ تک لک آفٹر کریں، اور بچوں کو سال میں 6 مہینے آپ ابراڈ رکھیں جی، اور ٹیم مینجمنٹ انتہائی قابل لگائیں. دیکھیں پاکستان کو کن چیزوں سے نقصانات ہوئے جو مجھے نظر آتے ہیں. ایک، آپ نے شروع سے لے کر آج تک سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کو وہ ڈیو رسپیکٹ، وہ ڈیو سیلریز نہیں دیں کہ وہ ڈیووشن، ڈیڈیکیشن سے بچوں کو اچھے آدمی بنائیں. آپ نے سرکاری ہاسپٹل جو تھے ان کو بے یار و مددگار چھوڑا. آج پرائیویٹ ہاسپٹل، پرائیویٹ اسکول، ان کے مالک کروڑ پتی نہیں ہوئے، ارب پتی ہو گئے. اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان پاکستان کی عوام کو ہوا، پاکستان کو خود ہوا. ہماری جو پالیسیاں بنتی ہیں، پالیسیاں جو بناتے ہیں وہ اس مطلب گراؤنڈ لیول پہ نہیں جاتے تاکہ وہ بہتر مشورے دیں. ہم وہ مشورہ دیں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہم نے بڑی بڑی آرگنائزیشنوں کے ہیڈ جو ہیں اپنے دوستوں کو لگایا، اپنے رشتہ داروں کو لگایا. پی آئی اے دیکھیں کتنا بڑا ادارہ تھا جس میں ایئر مارشل نور خان تھے. وہ جس سیکٹر میں بھی گئے ہیں، جس آرگنائزیشن میں بھی گئے ہیں، انہوں نے ہسٹری کریٹ کی ہے. تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں، ہمارا جب ہم کسی ایجنڈے کے تحت آتے ہیں تو پھر ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ پاکستان کی بہتری ہو. میرے لیے بہت پرائڈ کی بات ہے کہ میں پاکستان کے لیے ہاکی کھیلا ہوں. انٹرنیشنل ہاکی ہے، اس نے مجھے آرڈر آف میرٹ دیا ہے. جیسے مجھے یاد ہے جب ہم ورلڈ چیمپئن بنے ہیں آسٹریلیا میں، تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے لوگ آئے ہیں میرے پاس، مجھے کہتے ہیں اٹ از اونلی یو ہو نوز ہاؤ ٹو پلے ہاکی. تو یہ بینگ پاکستانی میرے لیے پرائڈ کی بات ہے. یہ جو اس طرح کے جملے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، انہوں نے مجھے پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. میرے بڑے بھائی انگلینڈ میں سیٹل ہیں، انہوں نے مجھے 20 سال پہلے کہا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں، 4 سال آپ ہالینڈ میں رہ رہے ہیں، ادھر 1 سال اور رہ کے نیشنلٹی لیں. تو میرا اس وقت بھی اور آج بھی یہی سٹانس ہے کہ میں پاکستان کو انشاءاللہ نہ چھوڑوں گا، نہ چھوڑنا چاہتا ہوں. جو عزت مجھے اس کنٹری نے دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں کچھ واپس کروں پاکستان کو. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو ڈیسیژن پالیسیاں ایسی ہیں کہ آپ کو وہ بالکل ہیلپ لیس چھوڑ دیتی ہیں اور آپ چیزوں کو دیکھ کر دکھ کر رہے ہوتے ہیں.
ہاں جی شہباز صاحب چیزوں میں کمیونٹی میں اور معاملات میں بہتری لائی جا سکتی ہے جب کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں اور ہم حکومت کے لیے بھی فائدہ مند بنتے ہیں. اور اسپیسیفکلی آپ جیسے خوبصورت اور سینئر جو کہ چیمپئن ہیں, اور آپ پہلے کی ڈیٹ میں بھی چیمپئن تھے اور آج کی ڈیٹ میں بھی یو آر چیمپئن, تو آپ بہت سے لوگوں کے لیے اور بہت سے بچوں کے لیے اسپیسیفکلی مشعل راہ ہے. اور اگر رائٹ ڈائریکشن میں آپ لوگوں کی مطلب ان یور سپروائزری جو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے, اگر ان کو تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے آج کے وقت میں اگر ان کو تھوڑا سا انسپریشنل گائیڈنس بھی مل جائے نا کہ کیسے شروع کرنا ہے, کیسے کھیلنا ہے, اس کی کتنی افورڈیبلٹی آئے گی, شروع آپ کو کیسے کرنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا کریئر بن سکتا ہے, ان کا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل جو بچے ہیں نا ان کو موٹیویشن چاہیے. کئی تو ینگسٹرز ایسے ہیں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے, وہ ویٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ تھوڑا سا گائیڈ کریں, تھوڑا سا راہ دکھائیں کہ کیا کرنا ہے. وقت اس طرح سے چل رہا ہے کہ سوشل میڈیا نے ہر بندے کو اپنے اس میں لے لیا ہے. لوگ ریلز دیکھتے رہتے ہیں, پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور کئی معاملات ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کو راہ دکھائیں, راہ کیسے دکھائیں؟ جب انہوں نے ہاکی اس لیے تھوڑی سی پیچھے ہو گئی ہے میرے حساب سے, جو بچے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہاں جی, جابس پہلے ملتی تھی اور ڈپارٹمنٹوں میں نوکری ملتی تھی تو لڑکے اوپر آتے تھے, ایفرٹ کرتے تھے, لڑتے تھے, گھر والوں سے بھی لڑتے تھے, میں نے پی آئی میں جانا, میں نے کسٹم میں جانا, میں نے اس میں پولیس میں جانا. اب وہ ڈپارٹمنٹس کا ختم ہو گئے اور بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے خاموش ہو گئے ہیں, اس لیے کہ ٹیلنٹ بھی بہت کم آ رہا ہے. جو آپ نے ابھی سوال کیا نا, اس سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر رول ماڈل کوئی گراؤنڈ میں جائے گا اس کا بچوں پر بڑا ڈفرینٹ امپیکٹ آئے گا. جیسے حسن سردار گراؤنڈ میں تھوڑی دیر جاتا ہے, جاتا ہے, یا میں مائی سیلف میں جاؤں. ابھی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان جو جونیئر ٹیم ہے اس کو قمر ابراہیم لک آفٹر کر رہا ہے. ہاں جی, قمر ابراہیم کا یہ ہے کہ خود بھی اولمپئن ہے, خود بھی اچھی ہاکی کھیلا ہے, لیکن اس کو ٹیم ہینڈلنگ کا آرٹ ہے. انٹرنیشنل ہاکی کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, FIH کے اس نے کوچنگ کورسز کیے ہوئے. اس طرح کا ڈسپلنڈ آدمی اگر بچوں کے ساتھ ہوگا, بچے ڈیفینیٹلی گروم بھی کریں گے اور لرن بھی کریں گے اور اچھی ہاکی کھیلنے کی کوشش بھی کریں گے. جی بالکل. ناظرین اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک کے بعد. صبح کا ستارہ صرف الف ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز سینئر صاحب, عرفان سینئر صاحب اور قمر صاحب. ہم چلتے ہیں قمر صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں ان سے مزید مزیدار سوالات. قمر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ہاکی کی سرگرمیاں پاکستان میں جاری ہیں اور جرمن ٹیم آ رہی ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت مومنٹ ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو, گورنمنٹ آف پاکستان کو سب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ 21 سال بعد انٹرنیشنل ٹیمز کا آنا شروع ہوا, اور یہ جرمنی کی ٹیم 21 سال بعد آ رہی ہے. جی, تو 21 سال بعد ایک ٹیم کا آنا یہ سب سے بڑی خوشائن بات ہے. اور یہ وہی جو بات ہم شروع سے کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیپ ہے ٹورڈز دا ریوائول آف پاکستان کی ہاکی کے لیے. اور ابھی اس ٹیم کا آنا اور اس کے ساتھ پاکستان کا کھیلنا دونوں ملکوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے. اب آپ سوچیں نا کہ جرمنی جو ہے وہ ہالینڈ کے ساتھ بھی کھیل سکتا تھا, دوسری ٹیموں کے ساتھ بھی کھیل سکتا تھا, بہت آپشنز لیکن اس نے پاکستان کو چوز کیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ادھر سے جو آرٹسٹک ہاکی ہے سارا کچھ ہے, آج بھی ہم یہاں سے بھی کچھ لرن کر کے جا سکتے ہیں. بالکل. تو وہ, اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے ان سے بھی بہت ساری چیزیں لینے کی. تو یہ چیزیں کلیکٹیولی ہیں, اور میرا خیال میں کہ اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ اپنی کوششوں سے ان ٹیموں کو واپس پاکستان کی طرف آنے کا رجحان کیا ہے. جی, اور جرمنی کی جو ٹیم آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کا فل بینیفٹ لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. ایک تو ایک امیج جو ساری دنیا میں جائے گا آپ کا, انٹرنیشنلی میچز لائیو جائیں گے کہ جی کہ یس پاکستان از اے سیف پلیس ناؤ, تو ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی یہاں پر ہو رہی ہے کرکٹ کی, ہر چیز, مطلب یہ سارے امیجز پاکستان کے لیے ہیں. اور پاکستان کے لیے جب امیجز ہو گئے سارا کچھ ہے, اس کا الٹیمیٹلی ہاکی کو بھی بینیفٹ تو ہونا ہی ہے. اور وہ پاکستان کی ہاکی کو واپس گروم کرنے کے لیے, اور پاکستان کی جو جونیئر ٹیم ہے اس کو آگے ورلڈ کپ کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے, اور جو بچے ہیں ان کو ایکسپوجر دینے کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. تو آئی بلیو کہ یہ آگے اور بھی ان کا پلان ہے, آگے ملیشیا کی ٹیم کا بھی پلان ہے ان کو بلانے کا, اور بھی ٹیموں کو. اب انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ شہباز اس وقت ایز اے وائس پریزیڈنٹ ہے, ان کی
انٹرنیشنلی نو ہو یا سے جتنی ہے بہت زیادہ ہے. دنیا کی جو ٹیم کے پلیئرز ہیں, جو ان کی فیڈریشنز ہیں, وہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. جی. اب یہ جا کے بات کریں اگر وہاں پر, اور یہ بات کرتے ہیں کہ یار کہ پاکستان میں آئیں کھیلنے کے لیے سارا کچھ ہے, تو یہ پاکستان کی ہاکی کے لیے, اس کے ریوائول کے لیے کوششیں ہیں جو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ پوری کوشش کر رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کا بینیفٹ پاکستان کی ہاکی کو ہوگا. بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ پاکستان میں اسی طرح باہر کے لوگ جب آتے ہیں تو پاکستانی عوام بھی خوش ہوتی ہے, اور ساتھ ہی یہاں کے ادارے, لوگ اور سب لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. تو اٹس سچ اے بگ اچیومنٹ ماشاء اللہ. شہباز صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستانی جو کرکٹ ہے ان کے تو پلیئرز کو بڑا معاوضہ ملتا ہے, تو جو ہاکی پلیئرز ہیں ان کو کبھی سننے میں نہیں آیا کہ ان کو بھی کبھی جیتے ہیں تو ان کو بھی کبھی بڑا معاوضہ دیا جائے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ارب پتی ہیں, تو انہوں نے سینٹرل کانٹریکٹ بھی انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں, جیسے کئی ملین منتھلی. اگر آپ گھر پہ بھی سو بھی رہے ہیں تو آپ کو پیسے مل رہے ہیں. اگر آپ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. ہاکی پلیئر جو ہے اگر 3 یا 4 ٹرپ بھی کرتا ہے یورپ کے یا دنیا میں کہیں بھی, میرا خیال ہے ان کو 1 ملین سے بھی زیادہ پیسے نہیں ملتے, جو ایک بہت ڈیمورلائزنگ ہے, ڈسکریجنگ ہے. پاکستان کی ہاکی کو جو نقصان ہوا ہے یہ ایک اس سب سے بڑی وجہ ہے. اور جو بھی پاکستان کی ہاکی ٹیم میں سلیکٹ ہوتا ہے 6 مہینے سال, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سب سٹینڈرڈ لیگز کھیلتا ہے. وہ کبھی یہ ہانگ کانگ چلا جائے گا, ملیشیا چلا جائے گا, بنگلہ دیش چلا جائے گا, اور صرف $1000 کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیلیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو ٹائم پر ڈیلی الاؤنسز ہی نہ ملیں, پاکستان میں ان کو جابز نہ ملیں. ہاں جی. ہمارے لیے تو پہلے اٹریکشن تھی کہ اچھی جابز ملتی تھیں. اب دیکھیں پولیٹیکل بیس پر 20 لاکھ 25 لاکھ کی بھی جاب مل جائے گی, لیکن پلیئر کے لیے ادارے کے پاس 50,000 روپے بھی نہیں ہے, 1 لاکھ اپریسیشن کے لیے اس کو سراہنے. اس لیے کیونکہ جو بندہ پولیٹیکلی اپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے. اس کا ایجنڈا یہ نہیں ہوتا کہ وہ جس ادارے کا سربراہ لگ رہا ہے اس ادارے کو پروموٹ کرے گا یا اس کی سپورٹس کو پروموٹ کرے گا. تو یہ جو پالیسیز ہیں پاکستان کی ایسی ہیں ہی نہیں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں, پرٹیکولرلی سپورٹس میں. کیونکہ سپورٹس میں اگر کوئی ٹیکنوکریٹ یا جو سپورٹس کو سمجھتا ہو بندہ, وہ بندہ انوالو نہیں ہوگا, تو جو پلیئرز کو امپیڈمنٹس یا پرابلمز یا ہنڈرنس آتی ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. جی شہباز صاحب, ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے آل اوور سچویشن دیکھی ہے, پاکستان کی بھی دیکھی ہے اور انٹرنیشنلی بھی دیکھی ہے کہ ہاکی کے جو پلیئرز ہیں پاکستان کے بہت ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے ہیں بچے, اور ابھی وہ بھی ہمارے پاس نیو جنریشن موجود ہے جن کو ابھی سیکھنے کی, سمجھنے کی اور ایک انٹرنل انسپریشن اور آپ جیسے انسپریشنل لوگوں کی ضرورت ہے. قمر صاحب آپ کے جیسے, عرفان صاحب آپ کے جیسے. تو یہ جو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کمیونٹی سینٹر ڈیولپ ہونا چاہیے جہاں پہ بچوں کو باقاعدہ انسپریشنل نوٹ, اسپیچ ہو, ان کو پوائنٹس بتائے جائیں کہ ایسے کھیلو تو ایسے جیت سکتے ہو, یہ پوائنٹ آپ اس میں ایڈ کرو تو آپ ایسے کر سکتے ہو, کہ اس میں بھی پھر ہمیں بجٹنگ کی ضرورت ہے, افورڈیبلٹی کی ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, کوئی ایکسیلنٹ سینٹر بنانا ہے, یا ان کی آپ نے صرف مینٹل تھراپی بھی کرنی ہے, کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے, تو ہر چیز میں آپ کو, آپ جیسے قمر نے بتایا ہے کہ کیلکولیشن اور پیسوں کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ گرین شرٹ پہننا, پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہونا کتنے پرائڈ کی بات ہے, آپ ایمبیسڈر بن جاتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے جب 1988 سیول اولمپکس میں ہم گئے, کوریا میرا پہلا ٹور تھا, تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں ہاکی پلیئر ہوں تو کہتے ہیں پاکستان. تو پاکستان جو ہے وہ اسکواش اور ہاکی کی وجہ سے دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. اس کے لیے جب تک ہم کوئی اچھا سسٹم انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے ہم واپس نہیں آ سکتے. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ٹیلنٹ, ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے, جو سٹف ہے, اس سے ابھی آپ ورلڈ چیمپئن, اولمپک چیمپئن بن نہیں سکتے. آپ کو اس پہ بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو, جو آپ بچوں کو جنہوں نے لک آفٹر کرنا ہے, جس میں کوچز آتے ہیں. آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات بتاؤں گا, پاکستان سپورٹس بورڈ سب سے بڑا ادارہ ہے سپورٹس کو چلانے کے لیے. بالکل. اس میں ایک پالیسی بنی ہے, اگر گورا کوچ آئے گا تو وہ $8,000 لے گا.
اگر سیم کوالیفیکیشن ہے اور نیشنلٹی پاکستانی ہے تو اس کو 40,000 روپیہ منتھلی ملے گا. یہ اتنا بڑا ڈفرینس کیوں؟ اور یہ ڈیسیژن میکرز کون ہیں؟ میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ اسپورٹس منسٹری یا اسپورٹس بورڈ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسپورٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ان کو ایسا بورڈ بنانا چاہیے جس میں جہانگیر خان جیسا ہو, حسن سردار جیسا ہو, کلیم اللہ جیسا بندہ بیٹھا ہو. میں ہالینڈ رہا ہوں 4 سال. جی, جب میں وہاں پروفیشنل ہاکی کھیلتا تھا تو وہ ویک میں 1 دن یا 15 دن بعد ہمیں اسکواش کھیلنے لے جاتے تھے. جب ہالینڈ میں ایمسٹرڈیم مجھے وہ اسکواش کھیلنے لے کے گئے ہیں, میں اسکواش کورٹ میں داخل ہوا ہوں تو رائٹ پہ دیکھ رہا ہوں جہانگیر خان کی فوٹو لگی ہے, لیفٹ میں دیکھ رہا ہوں تو جان شیر خان کی فوٹو لگی ہے. تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے 2 ہیروز ہیں, ان کی وجہ سے مجھے بھی عزت دے رہے تھے وہ لوگ. تو جو بھی حکومت جن لوگوں کو بھی اپوائنٹ کرتی ہے ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, پاکستان کی عزت کو کیسے ہم دوبالا کر سکتے ہیں. ہم نے اس طرح کے ڈیسیژن لینے ہیں. ہمیں اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے تو ہمیں پروڈکٹیو کام کرنے ہیں اور لائلٹی والے کام کرنے ہیں. کسی بھی ادارے میں کسی کو بھی بٹھا دیں وہ کام کر لے گا. جب تک ویژنری لیڈرشپ نہیں ہوگی تو ہم جو چیزیں جو ہدف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کبھی کر نہیں سکتے. جی نا اس میں بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے ابھی شہباز نے جو بتایا, میں اس میں ایڈ آن کروں گا کہ ایک بہت سمپل بات بتاؤں گا آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی. کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ فورن کوچ کے لیے انہوں نے پالیسی رکھی ہے $8,000 کی, اور آپ کا جو سیم کوالیفیکیشن کے ساتھ جو آپ کا نیشنل کوچ ہے آپ اس کو 40,000 دے رہے ہیں, اور اس کا ایکسپیرینس اور ایکسپوئر بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ 40,000 روپیہ اگر آپ ایک پلیئر اس کو کوچ کو دیں گے, جی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کانسنٹریشن کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کو دوسری طرف اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے, اس کے لیے بھی سوچنا ہے, اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ہاکی کے ساتھ ساتھ میں اور دوسرا کام کیا کروں گا. بالکل بالکل. ان کو کسی چیز کی بھی ہو رہی ہے, انہوں نے فوکس. اگر آپ کو یہی, میں $8,000 کی بات نہیں کرتا, میں پاکستانی روپیز میں 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کی بات کرتا ہوں. اگر یہ ہے تو اس کوچ کا فوکس ایگزیکٹلی صرف اس ٹارگیٹ پہ چلا جائے گا کہ جو جس کام کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے کرنے کے لیے, اور وہ فل فوکس ہو کے کام کرے گا اور لائلٹی سے کام کرے گا کہ مجھے جو یہ کام دیا گیا ہے اس کو میں نے پراپرلی کرنا ہے, اور اس کا امپیکٹ پاکستان کی ہاکی پہ بھی پڑے گا کہ وہ واپس دوبارہ ریوائول کی طرف آ جائیں گی, واپس اوپر آنے کی ہو جائے گی. ابھی وہاں پر بہت ساری چیزیں, لینگویج بیریئرز آ جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, تو آپ ان سب چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہو. لیکن وہی بات جو شہباز نے بھی کی ہے کہ پالیسیز بنانے والے اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ سوچیں, یہ بھی انہوں نے بات کی جابس کی, سارا بیسک چیز تھی جس سے کہ پلیئرس, یہ آپ کے سامنے جو 3 پلیئر بیٹھے ہیں تینوں پی آئی اے کے پلیئر ہیں, اور یہ ماشاءاللہ سے تو کہ جنرل مینیجر ہے پی آئی اے میں. تو آپ یہ ہم لوگ کا ایک طرف سے تو فیوچر تھوڑا سیکیور ہوا جاب کا, اب وہ ہے ہی نہیں. اور دوسرا میں ایک بات بتاؤں, 18 پلیئر ہوتے ہیں ٹیم میں. 94 سڈنی ورلڈ کپ میں جب ہم ورلڈ چیمپئن بنے ہیں تو 11 پلیئر پی آئی اے کے تھے, 7 پلیئر ڈفرینٹ اداروں کے. اگر پی آئی اے 11 بندوں کو امپلائی کر کے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنا سکتی ہے تو 1100 بندہ پی آئی میں رکھنا چاہیے. اچھا, آپ بڑے ہی خوبصورت اور زبردست پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ حکومت پنجاب تک اور حکومت پاکستان تک بھی پہنچیں, اور اسپیسیفکلی شہباز صاحب, قمر صاحب اور عرفان صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم اپنے ٹیلنٹ کو پاکستان میں رہتے ہوئے اپریشیٹ کریں, چاہے وہ بھی کسی بھی ایج گروپ کا ہے, تو وہ پاکستان میں رہ کے کام کرنا پسند کرتے ہیں, چاہے پھر وہ کرکٹر ہے, ہاکی پلیئر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور ہمیں اپنے ملک سے بہت پیار ہے. تو جب آپ اس جگہ پہ رہ کے اپنے ہی لوگوں کو پیار کرتے ہو, کام کرتے ہو, تو میرے خیال سے اس سے زیادہ خوشی آپ کو دنیا بھر میں نا ڈالرز اور پاؤنڈز بھی کما کے نہیں ہوتی ہے جو آپ کو اپنے ملک میں کام کرنے. پاکستان میں اگر دیکھیں, جب تک اسٹیک ہولڈرز وہ انوالو نہیں ہوں گے, اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا ہم کچھ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی جو 4 نیشن ٹورنامنٹ رانا رؤوف صاحب یا شہباز جونیئر کی کوششوں سے ہو رہا ہے, اس میں پاکستان کی ایمبیسی کینیڈا میں انٹرسٹ لے, پاکستان کے جو سپورٹس کے لوگ ہیں پاکستان میں انٹرسٹ لیں, تاکہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج آئے. پاکستان کا جو بیڈ امیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
ہم ان کو جائیں کھیلیں بتائیں ہم اخلاقی طور پر کیسے ہیں, ہم سپورٹس میں کیسے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو سٹیپ ہے جس کو لوگوں کو انیشیٹو لینا چاہیے. بالکل ایسے پاکستان بیسیکلی از امیزنگ کنٹری, وی آر دا پیٹریوٹک پاکستانیز, اور رانا صاحب بھی اور ساتھ میں آپ لوگوں کی کاوشوں سے بھی بہت سی چیزوں کو مزید اور بہتر کیا جا سکتا ہے, نہ صرف حکومتی سطح پہ بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو جونیئرز ہیں اور جو بچے ہیں ان کے لیے بھی. جہاں وہ پاکستان اور انڈیا کا نام آتا ہے نا, پھر وہ پبلک بھی بہت آتی ہے, خاص کر کے اب کینیڈا میں جب آپ رانا صاحب نے جو لاسٹ اپنا میچ اپنا کرایا ہے, اتنے لوگ تو ملنے کے لیے آ رہے تھے شہباز صاحب کو. جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو پبلک بھی زیادہ آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے وہ, ایسے ہاکی کا شوق بھی پھر ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. مجھے یاد آ گیا کہ ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی جو ٹیم تھی جی ہماری ٹیم جو ہے نا وہ باہر جا کے اس کا ٹورس کرتی تھی. ہاں جی ہم دبئی میں ایک میچ کھیلنے گئے تھے ایئر انڈیا کے ساتھ. جی ایئر انڈیا کے ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کا ایک میچ تھا, تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو ایئر انڈیا کا پی آئی کے ساتھ ایک میچ تھا, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا کراؤڈ تھا. دونوں ایئر لائن ہوگی نا, پی آئی ایئر لائن, بٹ انڈیا پاکستان کا نام آ گیا, نام آ میں گیا. آپ کو بتا نہیں سکتا اس میں کتنا رش. اور یہ کون سی ایئر کی بات ہے؟ یہ بات ہے جس وقت ہم کھیل رہے تھے, 90s کی بات ہے, 90s. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم سپورٹس کی بات کر رہے ہیں, جو اتنی پروڈکٹیو آرگنائزیشنز تھیں پاکستان کی وہ کلیپس کر گئیں, وہ بند ہونے کو آ گئیں, تو سپورٹس کہاں سروائیو کرے گی کیونکہ ہم نے رائٹ مین فار دی رائٹ جاب نہیں رکھا. ہاں جی. اچھا اب شہباز صاحب مجھے تھوڑا سا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ مطلب آپ کی جو باتیں ہیں اور جو چیزیں ہیں, یو آر ماشاء اللہ سکسیزفل اینڈ کنکوئرر فار دا لائف اینڈ یو آر دا چیمپئن. آئی بلیو کہ جب آپ نیگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹیو ہوتے ہو تو آپ ون ون سچویشن میں ہوتے ہو, اور ماشاء اللہ قمر صاحب اور عرفان صاحب اور شہباز صاحب یو آر دا امیزنگ چیمپئنز آف دس پاکستان. تو مجھے ایسا کچھ لگا کہ یو آر لٹل بٹ انہیپی ود دس پاکستان اسپورٹس بورڈ, تو ان کو کون سے ریفارمز گورنمنٹ آف پاکستان کو لانے کی ضرورت ہے اسپیسیفکلی ہاکی پلیئرس کے لیے اور ہاکی کی ریوائول کے لیے, اور کچھ پوائنٹس بتائیے گا, کوئی 4-5 پوائنٹس بتائیں جو اگر یہ کر لیں, اگر یہ اپنی اس میں شامل کر لیں اور اگر ان پہ امپلیمنٹیشن لے آئیں تو وہ اس میں چینجز آ سکیں. دیکھیں اس میں سب سے ضروری تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے ہاکی پلیئرز ہیں ان کو سینٹرل کانٹریکٹس ہیں. اگر آپ نے ان کو اداروں میں جابز نہیں دینی تو ان کو کوئی فیوچر کوئی کیریئر نظر آئے تاکہ وہ موٹیویٹڈ ہوں فردر کھیلنے کے لیے, اور ان کی کیٹیگریز بنائی جائیں سبجیکٹ ٹو گڈ پرفارمنس. جی. اور دوسرا یہ کہ جو اسپورٹس بورڈ ہے اس میں مختلف گیمز کے جنہوں نے ہسٹری کریٹ کی ہے, جیسے ارشد ندیم ہے ابھی آپ کا, ہاکی میں حسن سردار ہیں, کریم اللہ ہیں, یا اسکواش میں جہانگیر خان ہیں, ایسے لوگوں کو بورڈ میں شامل کیا جائے جو سپورٹس کو بڑا پراپرلی سمجھتے ہوں. دوسرا ان کی ریگولر فنڈنگ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے, اکارڈنگ ٹو ہاکی فیڈریشن کیلنڈر فنڈ ریلیز ہونے چاہیے. دیکھیں ضروری نہیں ہے آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو فنڈنگ کریں, آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی ٹکٹیں, ان کے ڈیلی الاؤنس سے جو ہوٹل جس میں انہوں نے باہر رہنا ہے اس کے ایکسپینس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی پے کریں تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے. تو اس طرح کی اگر چیزیں ہم کر لیں, جو سپورٹس گیئر ہیں وہ ٹاپ کوالٹی ہونے چاہیے. اور دوسرا میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو یوتھ ہے اس پر انویسٹ کریں, ان کی اسکولنگ کریں, ہاکی کا کوئی اسکول بنائیں جس طرح ایون بنگلہ دیش نے بنایا ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں وہ ہاکی کو کیسے انہوں نے زندہ کیا ہے. انہوں نے کرکٹ شروع کی, کرکٹ بہت زیادہ بنگلہ دیش میں پاپولر ہوگی, اس کا جو 5% ہے کرکٹ بورڈ جو ریونیو جنریٹ کرتی ہے وہ بنگلہ دیش ہاکی پہ خرچتی ہے. اس طرح کرکٹ جو ہے اس کو ہاکی بھی دے دی جائے یہ والی کہ جی وہ 5% یا 10% اپنے بجٹ کا پاکستان کی ہاکی کی پروموشن میں لگائیں گے. دوسرا جیسے قمر نے ابھی کہا ہاکی لیگ جو ہے امیڈیٹلی آپ کو سٹارٹ کرنی ہے. جب آپ ہاکی لیگ سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی یوتھ کتنا انٹرسٹ لیتی ہے گولڈن کیٹیگری کے لیے, ڈائمنڈ کیٹیگری. لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہاکی میچز دیکھنا, بہت پسند کرتے ہیں. ایون کہ پاکستانیز جب ابراڈ جاتے ہیں تو اسپیسیفکلی ہاکی میچز کی ٹکٹس بک کرتے ہیں کہ وہ ہم دیکھیں گے. پر پاکستان اپنی کنٹری میں رہ کے اگر ایسی چیزیں, ایسی زبردست ایکٹیویٹیز ہونے لگ جائیں تو میرے خیال سے ہمارے پاکستان, ہمارے اسٹیڈیمس فل ہو جائیں. اور ابھی جیسے آپ نے شہباز صاحب ذکر کیا کہ اتنے اسٹیڈیمز بنے, جھنگ میں بنا, بڑی انویسٹمنٹ کی, تو مجھے لگتا ہے کہ ان اسٹیڈیمز کی بھی بحالی بڑی ضروری ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوگی. مطلب پراپر دیکھیں بات یہ ہے, یہ آپ کک بیکس کے لیے کرتے ہیں, یہ
یہ MNA MPS کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ صرف سپورٹس کو سامنے رکھ کے کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بے برکتی ہوگی. شہباز صاحب آپ کا رہا ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر اور یہاں پہ ہمیں جنرل پاکستانی پبلک دیکھ رہی ہے. یہ باہر کے ملکوں میں سب چیزیں ہوتی. پاکستان میں تو سمپلی دیکھیں ہمارے پاس ابھی ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے گھر پہ جم بنا کے پکی چیزوں سے, اور وہ بھی دنیا میں اپنا نام پیرس اولمپک چیمپئنز میں اور چیزوں میں اپنا انہوں نے نام بنایا. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنل انسپریشن آپ کی بہت ہائی ہونی چاہیے کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے. یہ بہت ضروری ہوتی ہے. ناظرین, بہت زبردست پروگرام ہوا. شہباز صاحب آپ کی آمد کا بےحد شکریہ. بہت شکریہ عرفان صاحب اور قمر ابراہیم صاحب. وی آر سو ہیپی اینڈ وی آر جسٹ فیلنگ امیزنگ ٹو ہیو یو گائز آن اوور شو. اور آپ نے بڑے ہمارے ناظرین کو کام کی باتیں بتائیں, اور اسپیسیفکلی ہاکی ریوائول کے حوالے سے ناظرین آج بات ہوئی کہ ہم اس قومی کھیل کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں کہاں پہ کس ادارے سے جیسی ہمیں سپورٹ ریکوائرڈ ہے, فائنینشیل سپورٹ ریکوائرڈ ہے, کولیبریشن میں ریکوائرڈ ہے. ایک جگہ مل بیٹھنے کا وقت ہے تاکہ ہم اس کو ریوائیو کر سکیں, اس کو خوبصورت کر سکیں اور اس میں مزید بہتری لا سکیں, تاکہ پاکستان میں انٹرنیشنل ٹیمز آئیں, کھیلیں اور پاکستان کی عوام بھی اس سے محظوظ ہو سکے, اور ایک یونٹی کا, ایک خوبصورتی کا, ایک جشن کا سماں ہم دوبارہ پیدا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر جویریہ محمود کو اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. صبح کا ستارہ صرف فلف ٹی وی پر.